Okay, Assalamualaikum everyone. My name is Sabah Yariwali and I'm a student at Rehan Teacher Training Institute. And welcome to all in my new podcast with new guest and new topic. और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूचर फोकस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हाउ कैन एआई पर्सनलाइज एवरी एवरी स्टूडेंट्स। सो हम बात करेंगे कि एआई किस तरीके से हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग स्किल्स को जो है ना बेटर कर रहा है, उसकी स्पीड्स और उसकी नीड्स को किस मुताबिक एजुकेशन को पर्सनलाइज कर रहा है और इसका फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी सी गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है सबाहा तारा, जो कि सऊदीया से बिलोंग करती हैं। और आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे और साथ में जो है इस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं सबा को। इट्स अ प्लेजर हैव विद अस टुडे सबाहा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। सबाहा आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ ये इंटरव्यू करूँगी और मैंने अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च किया, तो फिर हम डिस्कस करते हैं इसे पूरी तरह से। बिल्कुल, और हम इस टॉपिक पे बात करने से पहले चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते, थोड़ा-सा आपके बारे में जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबाहा तारा है। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ और इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया में यम्बो में रहती हूँ। मैं फ़िलहाल IGCSE की स्टूडेंट हूँ और इस वक्त मैं ग्रेड 10 में हूँ। जब हॉबीज़ की बात की जाए तो स्विमिंग, रीडिंग और ट्रैकिंग वगैरह में मुझे बहुत शौक़ है और अपने फ्री टाइम में मुझे डिबेटिंग करना या स्पीचेस तैयार करने के बहुत मज़ा आता है। इंटरेस्टिंग सबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में जान के सबाहत के जो है आप इतनी सी उम्र में जो है ना इतना अच्छा शौक़ रखती हैं स्पीचेज़ और इन चीज़ों के बारे में। आजकल के बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ बहुत कम होता है, लेकिन आपके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने ये टॉपिक किया है कि इस टॉपिक पे आपसे बात करूँगी मैं। सो जी सबाहत, तो फिर बात करते हैं हम जो है इस टॉपिक के बारे में कि हाउ कैन एआई पर्सनलाइज लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इसके हिसाब से मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पर्सनलाइज लर्निंग और एआई इसमें किस तरीके से हेल्प करती है। मेरे हिसाब से पर्सनलाइज लर्निंग तब मुमकिन होती है जब हम AI के एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके हर स्टूडेंट की नीड को कैटर कर पाएँ, उसका हम स्टाइल, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स इन सबको एनालाइज करके उस बच्चे को उस हिसाब से जब पढ़ा सकते हैं तो हम इसे कहेंगे पर्सनलाइज लर्निंग। मेरे हिसाब से ओके AI बहुत हेल्प कर सकती है इसके अंदर, क्योंकि पहले तो हमारे लिए मुश्किल था कि हम हर बच्चे के साथ बैठें, उसे एनालाइज करें, मगर अब AI कुछ सेकंड्स के अंदर बच्चे की बात करने के स्टाइल से और उसे एनालाइज करके हमें बहुत अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सबाहत, बहुत अच्छी बात की आपने और हम इसको और मॉडिफाई करेंगे कि बिल्कुल सही कहा कि पर्सनलाइज लर्निंग जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस तरह भी हेल्पफुल साबित हो सकती है कि बच्चे इतने शाय होते हैं कि वो दूसरों से क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्लास में क्वेश्चनिंग नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट जब वो अपने लैपटॉप को लेके बैठते हैं तो अपने जो और भी हर्डल्स होती हैं वो उसको उनसे क्लियर कर लेते हैं और उससे उनके जो वर्क होता है वो आसान हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हर स्टूडेंट की लर्निंग को आइडेंटिफाई कर सकती है एआई? बिल्कुल, मेरे हिसाब से AI हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारी बहुत मदद कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हर किसी का लर्निंग स्टाइल मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग ऑडिटरी लर्निंग करते हैं, यानी वो सुन के लर्न करते हैं। कुछ लोग विजुअल लर्निंग करते हैं, यानी उन्हें कुछ देखना होता है कुछ समझने के लिए। तो जब हम AI का यूज़ करते हैं तो हम रिस्पॉन्सेस देके उनका लर्निंग जो स्टाइल है उसे ट्रैक कर सकते हैं और हम उसी तरह उन्हें कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली माशाल्लाह, बहुत अच्छा आंसर किया आपने कि जो है बाकी सबकी अपनी अपनी जो है ना स्ट्रेंथ होती है, समझने की पावर सबकी अलग होती है और हमें उसी हिसाब से जो है ना उसको लर्निंग और लेसन को बढ़ाता है ये। ओके सबाहत, नाइस, आपके माशाल्लाह आंसर आपने बहुत अच्छा किया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ कैन एआई मेक एजुकेशन मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। कैसे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कर देती है एआई एजुकेशन को। हम ये एग्जांपल देख सकते हैं आजकल के ज़माने में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो लर्निंग कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो या तो कंटेंट ऐसे देखते हैं जिससे उन्हें लर्न करते हैं चीज़ों को, अल्फ़ाबेट्स लेने, नंबर्स लेने, या तो गेम्स डाउनलोड करते हैं।
تو ہم اے آئی کو یوز کر کے ایسے گیمس ڈیولپ کرا سکتے ہیں اور کوئزز بنا سکتے ہیں انٹریکٹیو، جو بچے خوشی سے سالو کرنا چاہیں اور اس سے فیڈ بیک بھی ملے گا بہت ویلیوبل. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور جو ہے بچوں کا جو ہے نا انٹرسٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر بچے اس کو اور شوق سے کرتے ہیں. آج کل تو بچوں کے لیے بہت سارے پزلس نکل آئے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ٹولس نکل آئے ہیں. مکس میچ ہو جاتا ہے، اور کرس کراسنگ جو ہے وہ بچوں کو بہت پسند ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں جو ہے نا اے آئی کے تھرو جو ہے نا ملتی ہیں، اور پھر بچے اس کو بڑے انٹرسٹنگ وے میں جو ہے نا سیکھتے بھی ہیں. تو کیا اے آئی ہر اسٹوڈنٹ کو پیس کے مطابق لیسن پرووائڈ کر سکتی ہے؟ جی، میرے حساب سے اے آئی ہر اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر سکتی ہے اور پیس کے مطابق لیسنس پرووائڈ کر سکتی ہے، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کی لرننگ پیس مختلف ہوتی ہے. اگر ایک کلاس میں 20 بچے ہیں تو ضروری نہیں ہر بچہ ایک لیسن ایک کلاس میں کر سکے. بالکل. کچھ بچے آدھا لیسن ایک کلاس میں کریں گے، کچھ 2 کر سکتے ہیں. تو جو اے آئی ہوتی ہے وہ ہر بچے کی پیس کے مطابق اسے کانٹیکٹ سکھا سکتی ہے، تاکہ ہر کوئی اپنی ٹائم اور اپنے حساب سے لرننگ کرے اور کوئی کسی کی وجہ سے سلو ڈاؤن نہ ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اے آئی ہوم ورک اور اسائنمنٹ کو کیسے پرسنلائز کرتی ہے؟ کس طریقے سے بچے اس سے جو ہے نا اپنا اسائنمنٹ جو ہے نا کمپلیٹ کرتے ہیں، اور پرسنلائزیشن سے جو ہے نا اس سے سیکھتے بھی ہیں؟ ویسے میرے حساب سے اے آئی جو اسائنمنٹس جنریٹ کرتی ہے وہ بچے کے حساب سے جنریٹ کرتی ہے. یعنی کہ اگر تو کوئی بچہ بہت اچھے لیول پہ ہے تو وہ تھوڑی ہارڈر اسائنمنٹس دے گی، جبکہ جو بچہ ابھی سیکھ رہا ہے فاؤنڈیشن پہ ہے اسے وہ تھوڑا آسان لیسنس دے گی، تاکہ جو کانسیپٹس ہیں وہ لیول کے حساب سے کوشچنز آئیں. اور جو بچے اسٹرگل کر رہے ہیں وہ پہلے اپنے بیسک اسٹرانگ کریں اور پھر وہ اپنے زیادہ بہتر اور ہائی لیول پہ کرے گا. جی ہاں، بالکل نائس آنسر کیا آپ نے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کہ ہر جو ہے نا اصل میں بس یہی کو آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا نیچر جاننے کی ضرورت ہے، کہ بس آپ یہی کو جب یوز کر رہی ہیں، آپ ایک ٹول کو یوز کر رہی ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ ٹول آپ کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آپ کس طریقے کے حساب کے کوسچنس کو کتنی جلدی سالو کر رہی ہیں. اور اگر وہ آپ کے لیے اوکے ہے تو پھر وہ آپ کا نیکسٹ لیول کا بھی بنا دیتا ہے. تو اب آپ بالکل کیا سمجھتا ہے کہ کیا ہمیں اے آئی کو ہوم ورکس کرانے چاہیے؟ نہیں، ہمیں میرے حساب سے تو نہیں کرانے چاہیے. ہر کسی کی الگ رائے ہوتی ہے اپنی جگہ، اور سارے ایگزیکٹلی. پوائنٹس ویلڈ بھی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ ایک مسل کی طرح ہے. اگر ہم اسے نہیں سکھائیں گے کام کرنا تو پھر وہ بالکل ویسٹ ہو جائے گا. ہم اپنی جتنی بھی اسٹرینگتھ ہے اگر ہم برین پاور استعمال ہی نہیں کریں گے تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں بھی آپ سے اتفاق کروں گی اس بارے میں. تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر بچے ٹوٹلی آئی پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے تو وہ اپنی کریٹیوٹی کو ختم کر دیں گے. وہ ان کی اپنی کریشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ ہمیں تو کسی بھی کوئی ہرڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہارڈ شپ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایک آنسر یا ایک لائن لکھیں گے اور ہمارا آنسر سامنے آ جائے گا. تو اس طریقے سے بچہ جو ہے نا ایک طرف سے پروکراسٹینیشن کی طرف چلا جاتا ہے، لیزینس کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی جو اپنی انٹرنل گروتھ یا مائنڈ گروتھ ہوتی ہے وہ بالکل ہی زیرو ہو جاتی ہے. تو بالکل میں بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ بھائی آپ کو صرف اور صرف اے آئی کو ایز اے نیڈ یوز کرنا ہے. آپ نے اسے کمپلیٹ ہوم ورک کے لیے کبھی بھی یوز نہیں کرنا. سو صباحت، میرا نیکسٹ کوسچن ہوگا کہ اے آئی کوئزز اور ٹیسٹ کو پرسنلائز کیسے بنا سکتا ہے؟ تو اس کو آنسر کرنے کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ہماری ٹیسٹنگ ہے وہ اڈیپٹیو ہو سکتی ہے. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دوں گی ایک ٹیسٹ کا. SAT ہمارا ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر تو بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس سے مشکل کوشچنس ملتے ہیں، اور اگر تھوڑا برا پرفارم کر رہا ہے تو اسے تھوڑے آسان ملتے ہیں. اسی طرح اے آئی ہمارے کوئزز اور ٹیسٹ کے اندر لیول سیٹ کر سکتا ہے. بیسڈ آن یور پرفارمنس آپ کو مشکل کانٹینٹ ملنا شروع ہو سکتا ہے اور آپ کو کم بھی مل سکتا ہے. اس سے یہ انشور ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ کوئزز کو لے رہے ہیں ان سب کی نیڈس میٹ ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اے آئی کس طرح ہر ایک کو پرسنلائز جو ہے نا لرننگ اور ایجوکیشن جو ہے نا پرووائڈ کر رہا ہے. تو کیا اے آئی اسٹوڈنٹ کو انسٹنٹ فیڈ بیک دے سکتی ہے؟ جی بالکل، اور میرے حساب سے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت یوزفل ہے جب اے آئی ہمیں انسٹنٹ فیڈ بیک دیتی ہے. اس فیڈ بیک کے ذریعے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سب کو پتہ لگتا ہے
کہ اگر وہ کوئی چیز کر رہے ہیں تو کیا اس کا کام ہو رہا ہے, وہ یوزفل انہیں محسوس ہو رہی ہے, یا بچہ امپروو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جتنی بھی ان کے کوشچنز ہیں وہ سارے اے آئی آرام سے جھٹ سے بتا سکتی ہے اس کے آنسر. وہ بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے اگر ہم بہت دیکھیں فیوچر لرننگ کے لیے. ایگزیکٹلی. تو صباحت کبھی آپ نے آن لائن لرننگ کی ہے یا آپ آن لائن لرننگ کرتی ہیں کسی جی یا فزیکل جاتی ہیں اسکول؟ جی فزیکل تو میں جاتی ہوں, لیکن اگر آن لائن ورکنگ یا لرننگ کی بات ہو تو ایک ہمارے پاس خوان اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی ہے آن لائن ہی, بچے اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں کافی کورسز ہوتے ہیں, لیکن اوکے. لیکن اس کے اندر اے آئی میں اتنی پرسنلائز نہیں ہے. لیکن اگر بات کی جائے اے آئی کی تو ابھی تک کچھ ایسے ایپس ہیں جیسے بریلینٹ, ایک ایپ اور ویب سائٹ کا نام ہے جس کے اندر آپ اے آئی لرننگ کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو کوشچنس ملتے ہیں. اور بات کی جائے تو ہم ڈولنگو کے بھی کر سکتے ہیں, لینگویج لرننگ ایپ جو ہے اس کے اندر بھی ڈفرینٹ اے آئی الگوریتھمس کا استعمال ہے. بے شک اگر اے آئی سامنے نہیں اتنا ہمیں فیل ہوتا کہ ہے یا نہیں, لیکن جو جی جی. الگوریتھمس ہیں وہ ساری چیزیں اے آئی سے کنٹرول ہوتی ہیں. کنٹرول ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہر بچے کو ہمیں اے آئی پرسنلائز طور پہ سکھانا چاہیے ٹریڈیشنل اسکولنگ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ آج کل ٹریڈیشنل اسکولس میں تو یہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں سکھایا جاتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آنے والے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بھئی ہم ان کو آن لائن جو ہے نا کلاسز دے دیں, کیونکہ فزیکل اگر دیکھا جائے تو ان پاکستان, سعودیہ کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی, لیکن پاکستان میں تو فزیکلی ایسے کوئی سینٹر جتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں اے آئی کے کہ جہاں ہم جا کے اس طریقے سے کوئی لرننگ کر سکیں. اب میں جس پلیٹ فارم سے جو ہے کنیکٹڈ ہوں, یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو ماشاء اللہ بہت اچھا اوور آل پاکستان میں آن لائن سکھا رہا ہے. فزیکل بھی ان کے سینٹرز ہیں, لیکن ابھی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ بہت ہر علاقے میں ہو یا ہر سٹیز میں ہو. مین برانچز ہیں ان کی لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, کراچی میں ہے, لیکن آن لائن ان کا اوور آل ہے, آؤٹ آف کنٹری بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ سعودیہ سے آئی بھی ہیں, تو وہاں اس طرح کا ہے کہ پروسیس کہ سب لوگ اے آئی پہ بیسڈ کر رہے ہیں؟ فی الحال تو جہاں سے میں سعودیہ میں میرے اسکول میں بھی فزیکل لرننگ سب سے اوپر ہے, لیکن ایسا میں نے آج تک اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا جو اے آئی کا استعمال نہیں کرتا, اور ایسی میں نے ٹیچر بھی نہیں اوکے. دیکھی جو اے آئی کا استعمال نہ کرتی. تو ٹریڈیشنل لرننگ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہے, لیکن ہر انڈیویجول اپنی نیڈس کے حساب سے اے آئی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جہاں یہ لرننگ نہیں ہو رہی, جس طرح ہمارے تو پاکستان میں نہیں ہے, تو ہمیں بچوں کو لازمی سکھانی چاہیے. یہ ایک نیڈ ہے, یہ اسکل آئی تھاٹ ایز اے نیڈ ہم یوز کریں, ایسا ہی ہے. نہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ فیوچر اے آئی کا ہے. اب جتنی بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں سب میں اے آئی انٹیگریٹ ہوگی ٹو این ایکسٹینٹ, تو اس حساب سے اگر تو آپ کو آگے بڑھنا ہے زمانے کے ساتھ تو پھر یہ اسکل نیسیسری ہے. ایگزیکٹلی, اگر ہم لوگوں کو گلوبلائز ہونا ہے تو ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ ٹرینڈ اور یہ چیز سکھانی ہوگی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے پروفیشن یا پھر اپنی ایجوکیشن کے حساب سے ہمیں لائف میں چینجز لانے کی بہت ضرورت ہے. بہت سارے پیرنٹس ہیں جو اپنی جگہ مجبور ہیں اور نہیں سکھاتے. ابھی بھی جو موسٹلی پیرنٹس ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار, ڈگری نہیں ہوگی یہ کیسی بات ہو گئی, اگر بچے کے پاس ڈگری نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو جائے گی. اور حالانکہ اس ڈگری کا کوئی کام نہیں ہوتا, اس ڈگری کو ہم نے جو ہے نا فائل میں بند کر کے الماری میں ہی رکھنا ہوتا ہے. لیکن ویسے اب جو جی 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 ویسے کہنے کی بات ہے کہ ڈگری وغیرہ تو اپنی جگہ تب ہیلپ فل ہے اگر آپ ٹریڈیشنل 9 to 5 سیکھ کر رہے ہیں, اپرچونیٹی ٹریڈیشنل 9 to 5 کے لیے. لیکن گروتھ جو اکنامک اسپیشلی بندہ اپنے حساب سے اپنی پرسنل گروتھ کے لیے بزنس کافی لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں, کافی لوگ اپنی فرمس بناتے ہیں, کمپنیز بناتے ہیں. تو یہ کوئی رول نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ آپ ڈگری لیں, کیونکہ اسکل جو ہے آج کل کے زمانے میں وہ ڈگری سے زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہماری. ایگزیکٹلی, اب یہ جو ہے جو اسکلز میٹر جو ہے نا وہ اب ہمارے ادھر بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ماشاء اللہ بہت سارے لوگ جو ہے اس سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, اور انہیں کو دیکھ کے جو ہے نا لوگ آگے اور بڑھ رہے ہیں. اور سوشلائز ہونا بھی اسی لیے ضروری ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کے ہی علاقے میں آپ کے ہی لوگ ہیں جو یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں, تو آگے آپ کو بھی سیکھنا ہے. تو اب اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور نیا کوشچن کرتی ہوں کہ ہاؤ کین اے آئی ہیلپ اسٹوڈنٹ پریپیئر فار ایگزامس. تو اے آئی جو ہے ہمارا وہ ایگزامس کے لیے کتنا بیٹر ہوتا ہے ہمارے لیے؟ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں. ابھی مئی جون سیشن میں میرے ایگزامس ہوئے ہیں,
کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، اور جتنا بھی میں نے لرننگ کیا اس میں اے آئی میں نے استعمال کی تھی ٹو این ایکسٹینٹ. اب کیسے کی تھی، کافی طریقے تھے جس سے میں نے استعمال کی تھی. پہلی تو چیز جو میں کرتی تھی اپنے حساب سے، وہ اپنے پاس پیپرز کو سالو کر کے اپنے آنسرس اے آئی سے اینالائز کراتی تھی. مارک اسکیم بھی اپنی میں اپلوڈ کر دیتی تھی، اور جتنی بھی میری ویکنیسز تھیں ان کو اے آئی مجھے سمجھاتا تھا، جس کی وجہ سے میں فیڈ بیک یوز کر کے اپنی ویک پوائنٹس کو مضبوط کرتی تھی. اور جو میرے اسٹرانگ پوائنٹس تھے مجھے ان کا بھی پتہ لگا کہ یہ ایسے ٹاپک ہے جس پہ مجھے فوکس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے اس میں اسٹرانگ ہے. اور اے آئی آپ کو پچھلے سال کے پاس پیپر پیٹرنس بھی ہیلپ کرتے ہیں اینالائز کرنے میں. جیسے کچھ ٹاپکس فریکوینٹلی اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کو ان پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، اور کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کے سیم کوشچنس ہر سال کے پیپرز میں آتے ہیں. تو اس حساب سے اے آئی بہت ہماری ہیلپ کرتی ہے ایگزامس پریپیئر کرنے میں. ماشاء اللہ، بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے کہ باقی اگر آپ کسی بھی چیز کو جو ہے کسی بینیفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ اے آئی کا اگر صحیح استعمال جانتے ہیں نا، تو آپ کبھی بھی من نہیں بولیں گے کہ اے آئی آپ کے بچوں کو خراب کر رہا ہے. موسٹلی پیرنٹس اکثر بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اے آئی کی وجہ سے تو ہمارے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں امپیکٹ دیکھنے چاہیے، پھر ان کا کمپیریزن بنانا چاہیے، اور پھر جو صحیح راستہ ہے وہ بچوں کو لازمی دکھانا چاہیے. تو ماشاء اللہ سے بات نے بہت اچھا ایک میسج کنوے کیا ہے. سب کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے اس نے اے آئی ٹول کو جو ہے نا اپنے ایگزام پریپریشن کے لیے اپنی ایگزامپل دے کے اپنی ایگزامپل سیٹ کر کے جو ہے نا لوگوں کو بتایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اے آئی یوز کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ 100% بات جو ہم بول رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی صحیح ہے؟ ویسے اب اس کے ہر چیز کی طرح دو الگ الگ چیزیں ہیں جو پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس. کچھ اسٹوڈنٹس جو اے آئی پہ فلی ریلائی کرتے ہیں، ان کے لیے تو پھر یہ ہوگا کہ جب ان کے پاس اے آئی نہیں ہو تو گھبرا جائیں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ کیا کو ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے. اگر انہیں آنسر پتہ بھی ہوگا تو پھر وہ سوچتے رہیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں. غلط. لیکن جو لوگ اپنی اے آئی کو فکس یعنی اپنی مسٹیکس اینالائز کرا کے اپنے ویک پوائنٹس اے آئی سے سمجھتے ہیں، اے آئی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اے آئی کو استعمال کے بعد. تو میرے حساب سے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اے آئی کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ بھائی اے آئی کا تو یوز آپ کو جو ہے نا آپ کا بیسٹ وے دکھاتا ہے کہ آپ اس سے کس طریقے سے بینیفیشیل ہوئے، یا پھر آپ نے اس کو ہٹ کیا اور آپ کس طریقے سے جو ہے نا اپنا بیک پہ واپس آ گئے. تو آپ کے خیال سے اے آئی کے تھرو پیرنٹس اپنے چلڈرنس کی پروگریس کو کس طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں؟ کافی ویز ہے جس سے پیرنٹس کر سکتے ہیں. ابھی تک تو اتنی کوئی اپلیکیشن یا ویب سائٹ نہیں ڈیولپ ہوئی جس سے پیرنٹس اپنی ریئل ٹائم میں بچوں کی پروگرس کو دیکھ سکیں. لیکن ان دا فیوچر اگر ہو تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ٹیسٹ اسکورس جتنے بھی اے آئی اسائنمنٹ سے کوئزز دیتے ہیں اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بچہ امپروو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے کانٹینٹ کون سا لرن کیا اور اس کی پرفارمنس کیا ہے. یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو آرام سے اپنے فونس پہ جب چاہیں ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے، انہیں اویلیبل ہے کہ وہ مانیٹر کرے ریئل ٹائم اپنے بچے کی ساری ایکٹیویٹی کو اور اس کی لرننگ کو. اوکے. اور آپ کے خیال سے اے آئی یوز کرتے ہوئے ہمیں سب سے بگیسٹ چیلنج کیا ہوتا ہے پرسنل اینڈ ویلتھی لرننگ کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں بولوں گی پرومپٹ انجینئرنگ، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. کافی لوگوں کو اے آئی کی ایکسیس تو ہے لیکن اے آئی کا استعمال کرنا نہیں آتا. اب اے آئی تو ہے روبوٹ کی طرح، یعنی کہ اس سے تو آپ جیسے بولو گے وہ ویسے پرفارم کرے گا. ہم ہیومنس ایگزیکٹلی. کے پاس جو اسکل ہے، ہمارے پاس یہ ہے ابیلٹی کہ ہم خود سے سوچ سکتے ہیں. مگر اے آئی کو آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کے لیے ویسے ہی کرتا ہے. تو اس لیے آپ کو پرومپٹ بنانا اور اسے صحیح طریقے سے لرن کرنا سیکھنا چاہیے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے اصل پراپر اس کا میکسیمائز کرنے کا بینیفٹ اے آئی کا. اوکے. ماشاء اللہ سے بات آپ نے اے آئی کے بارے میں تو بہت بتا دیا. تو اب آپ مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ اصل میں سے بات کیسی ہے. اور ابھی تو کون سے اسٹینڈرڈ میں کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ میں ابھی فی الحال گریڈ 10 کے اندر ہوں. 10th کے. گریڈ 9 کے میں نے اوکے. ایگزامس ابھی دیے ہیں. اوکے. تو مطلب آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 4 سبلنگس ہیں اور میں ان میں سے سب سے بڑی ہوں. 2 اوکے. بہنیں اور 2 بھائی ہیں. اور آپ لوگ سعودیہ کب سے ہیں؟
ہمیں انشاءاللہ 10 ایئرس ہونے والے ہیں کمپلیٹ. یہ 9th ہمارا ایئر چل رہا ہے سعودیہ گئے پاکستان سے. میں پیدا پاکستان میں ہوئی ہوں اور میں نے اپنی نرسری اور اپنے فرسٹ جو میں نے کچھ سال پڑھا تھا وہ میں نے پاکستان میں لائٹ اسکول سے کمپلیٹ کیا ہوئی ہے. صحیح. اور آپ ابھی پاکستان جون جولائی کی چھٹیوں میں آئی ہیں, ویکیشنز پہ آئی ہیں؟ جی جی میں رہتی تو سعودیہ میں ہوں, لیکن ہم لوگ ویکیشنس میں اپنی فیملی کو فرینڈس وغیرہ کو وزٹ کرنے پاکستان چکر لگاتے ہیں. تو آپ ایئرلی آتی ہیں؟ جی ہم لوگ بس جیسے ٹکٹس وغیرہ اویلیبل ہوں اور جب چھٹیاں وغیرہ ہوں تو اسی طرح ہم لوگ آ جاتے ہیں. 1 month 2 months جتنی ڈیوریشن ہمارے پاس اویلیبل ہو. اوکے, تو آپ کو کیسا لگتا ہے وہاں؟ تو آپ کے کوئی ایسے رشتے دار وغیرہ یا ایسے نہیں ہوں گے ہے نا, سب باقی یہیں پر ہیں. تو یہاں آپ جی جب آفٹر 1 year 2 year جب بھی آتے ہیں تو آپ کو یہاں رہنا زیادہ پسند ہے یا وہاں جا کے رہنا زیادہ پسند ہے؟ میرے حساب سے ہر جگہ کی اپنی طرح ڈاؤن سائڈس بھی ہے اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہے. اب پاکستان ملنے جب ہم آتے ہیں تو مزہ تو بہت آتا ہے کزنس وغیرہ کے ساتھ, لیکن اگر بات کی جائے لانگ ٹرم رہنے کی تو مجھے کیونکہ اب عادت ہو گئی ہے, 9 سال اتنا ٹائم میں نے اپنا بچپن اسکول ساری میری سوشل لائف وغیرہ سعودیہ میں ہے, تو اس حساب سے میرے لیے تو اگر دیکھا جائے تو مجھے ادھر کا زیادہ پسند ہے ماحول اور اسٹائل اور لائف اسٹائل. اچھا, تو جب آپ یہاں اتنے دنوں کے بعد آتی ہیں تو آپ کا باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن کیسا ہوتا ہے؟ بانڈنگ زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا پھر بہت دور رہنے کی وجہ سے ابھی آپ لوگ شائع رہتے ہیں؟ ویسے شروع کا تو کچھ گھنٹے میں تھوڑا سا ہوتا ہے, سب کو کھلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, مگر لیکن اس کے بعد تو ہم سارے بہت اچھے سے یعنی کہ بانڈ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور جب بھی ہم ادھر آتے ہیں تب تو سب سے زیادہ بات چیت ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتی ہے, اور پھر ادھر جا کے آہستہ آہستہ دوریاں پھر ہو جاتی ہے, اتنی بات نہیں چلتی, لائف بزی ہو جاتی ہے. اوکے, اور آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ کھانے میں ہر پاکستانی کی طرح مجھے بریانی پسند ہے. صحیح بات ہے. تو کبھی آپ نے کوکنگ کا شوق بھی رکھا ہے؟ جی شوق تو مجھے تھا, مگر میرا دل ہوتا زیادہ تر بیکنگ وغیرہ کا. میں کبھی اوٹمیل کوکیز بناتی ہوں, تو کبھی براؤنیز یا کبھی سنیمن رولس وغیرہ, ان سب کا بنانے کا مزہ تو بہت آتا ہے اور پروسیس بھی بڑا تھیراپیوٹک لگتا ہے. صحیح. اور آپ کی ویسے پرسنل کیا ہے ہابیز؟ پرسنلی مجھے واک کرنا بہت پسند ہے. ہر روز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنی فرینڈ کے ساتھ بیچ پہ واک کروں یا کہیں پارک چلی جاؤں, پھر واکنگ کروں. میرے حساب سے موڈ ریگولیٹ ہوتا ہے آپ کا, اور بہت اچھا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور مینٹل ویل بینگ کے لیے کہ آپ نکلیں گھر سے باہر تھوڑی دیر ہر روز. اس کے علاوہ مجھے ریڈنگ کا شوق ہے. میں ابھی صحیح. فی الحال تو ٹائم اتنا نہیں ملا ریڈنگ کا, تو میری کوشش ہے کہ اب جب بھی مجھے ٹائم ملے چھٹیوں میں ریڈنگ کروں. تو مطلب آپ کو جو ہے واک کا جو شوق ہے تو وہ آپ کبھی کرتی ہیں ڈیلی بیسس پہ پھر جاتی ہیں؟ واک جی. جی میں ڈیلی بیسس پہ جاتی ہوں, 20 to 40 minutes ڈیوریشن تو میری کرتی ہے, مگر بے شک ہاں. ایگزامس ہو یا چھٹی ہو جانا تو میرا ہمیشہ روز کا ہوتا ہے. واہ, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں کو اتنی کریٹیوٹی پسند نہیں ہے, بچے نیچر سے تو جو ہے نا بہت ہی دور ہے, اور خاص طور پہ واک کا بولو تو ان لوگوں کا دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اچھا واک کرنی ہے, نہیں بھائی ہم تو واک پہ نہیں جا رہے. اور پلانٹس اور لیکن برڈس کے بارے میں کیا جی خیال ہے آپ کا؟ جی پلانٹس پلانٹس برڈس اور کیسے لگتے ہیں؟ برڈس میرے حساب سے یہی کچھ چیزیں ہیں نیچر کے اندر جو نیچر کو خوبصورت بناتی ہیں. برڈس کا برڈس کی جو آوازیں ہوتی ہیں, چرپنگ ہوتی ہیں, اور فلاور کی جو پھر سینٹ اور بلاسمس جو ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے بندے کو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور جہاں تک واک کی بات کی جائے, میرے خیال سے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اگر آپ کے پاس واکنگ ٹریک یا ایسا ایریا ایکسیسیبل ہے یا نہیں. کافی لوگ نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس طرح کا ایریا نہیں ہوتا جہاں وہ ہر روز نکل پائیں. تو آئی تھنک یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے واک کرنے اپرچونیٹی ہے تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, آپ کو چائے پسند ہے یا کافی؟ کافی.
a lot. میں بہت کافی پیتی ہوں اور اسپیشلی ایگزامس کے دوران تو بلیک کافی اسپیشلی واز مائی گو ٹو ڈرنک. اوکے، اور اس کے علاوہ آپ کو بلو کلر پسند ہے یا بلیک؟ مجھے پہلے تو بلو بہت پسند تھا جب میں چھوٹی تھی، پھر بلیک بھی مجھے شوق بہت ہوا، بٹ اب دیکھا جائے تو ان دونوں میں سے بھی مجھے کبھی کوئی چوز کرنا پڑے تو میں بلو چوز کرتی ہوں. بلو چوز کرتی ہیں، صحیح. اور اگر آپ کو مما اور بابا میں سے کچھ چوز کرنا پڑے تو کسے چوز کرتی ہیں؟ وہ تو چوز نہیں ہوتا، وہ ایسا سوال ہے کیوں؟ کہ رائٹ ہینڈ، وہ ایسا سوال ہے نا کہ آپ کو اپنا دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ پسند ہے. ہاتھ تو ہاتھ ہوتے ہیں، نہیں، کام تو ایک ہاتھ سے ہوتا ہے. دونوں سے ہوتے ہیں، ورکنگ دونوں ہینڈ ہے، نہیں ورکنگ نہیں ہینڈ دونوں کون کے ہوتا ہے؟ یوزز ہیں. آپ سوچیں، آپ اس بات کو سوچیں، دونوں کے یوزز نہیں، ہیں. ہوں گے دونوں کی یوزز ہوں گے. اچھا، بڑا ڈپلومیٹک سوال دیا ہے، بہت ہی ڈپلومیٹ جواب تھا یہ. اسے کہا کہ مجھے مما اور بابا دونوں کا ہی کام کرنا پڑتا ہے یا پھر دونوں سے ہی کام نکلوانا پڑتا ہے. اس نے ایک کو چوز نہیں کیا. اچھی بات ہے، نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. باقی پیرنٹس جو ہے نا، جب تک وہ پیرنٹس فری کہلاتے ہیں جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں. ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک اسٹرک ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو بیلنس کرتا ہے، پھر دوسرا اسٹرک ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اور یہ نرمی، سردی، گرمی، یہ سب ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور آپ کو ویسے کون سا سیزن پسند ہے؟ ویسے کیونکہ میری کلائمیٹ جہاں میں رہتی ہوں ادھر کا کلائمیٹ بہت گرم ہے، گرمی، تو ہاں. گرمی تو مجھے بالکل پسند نہیں. اب سمر تو بالکل نہیں، لیکن کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں فال کا بہت پیارا موسم ہے، جیسے یونائٹیڈ کنگڈم ہو گیا، ناروے، صحیح. سویڈن، اس طرح کے ملک. تو میرے حساب سے فال میرا فیوریٹ سیزن ہوگا، کیونکہ نہ گرمی ہوتی ہے بہت، نہ بہت سردی ہوتی ہے، لیکن اچھی سی ہوا اور بریز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ وہاں بھی اتنی گرمی دیکھ کے آتی ہیں اور یہاں بھی آپ جون جولائی میں آتی ہیں. یہاں بھی اور زیادہ گرمی دیکھنے کو ملتی ہے. ویسے آپ کو کون سی گرمی زیادہ لگتی ہے، جو وہاں ہے یا جو یہاں پر ہے؟ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان وہاں میں. تو اے سیز کا ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا گھر صحیح. کے اندر جب تک ہے، اور پھر شام کو پانی کے قریب ہوا بھی آ جاتی ہے. مگر پاکستان کی ہاں، جو گرمی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے. ایگزیکٹلی کوئی حل نہیں ہے. بہت اچھا لگا سباہت آپ سے بات کر کے، اور ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا، ٹائم کس طریقے سے گزر گیا. اور ساتھ ہی ہمارا جو ہے نا اینڈنگ ٹائم آ گیا ہے، اور ہمارے پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اگر آپ کوئی اچھی سی ایڈوائس، کوئی اچھے سا جو ہے بات یا کوئی کوارٹ جو ہے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. ماشاء اللہ آپ کا جرنی لیول بہت ہائی ہے، سب سے اچھا ہے، بہت آپ کے پاس نالج ہے، اور میرے کو تو لگتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو ضرور فالو کریں گے، تو آپ ضرور شیئر کریں. بیسکلی کوٹ کی بات کی جائے تو ایک ونسٹن چرچل کا کوٹ تھا، جو میں ابھی نکال کے دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے یاد تو نہیں، میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا اور مجھے وہ بہت پسند آیا تھا. لیکن اگر اس کی میسج کو کنوے کرنا ہو تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیشہ آپ کو کبھی بھی گو اپ نہیں کرنا چاہیے. یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 100 دفعہ بات سنی ہے، لیکن اس کا مقصد ہے، کیونکہ آپ کو کبھی نہیں پتا کہ کس ٹرائی کے بعد آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے. یہ بات کا آپ کو کبھی نہیں پتا. تو فیلئر از ناٹ فیٹل، اور آپ کی جو سکسیس جرنی ہے وہ کبھی بھی اسٹارٹ ہو سکتی ہے، شروع کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں، کیونکہ پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کوشش نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بس قسمت کی بات تھی. تو یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی بس جا رہی ہے اور آپ کو اس بس میں چڑھنا ہے تو دعا بھی کرے اور زور کا بھاگے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دعا نہ کرتے تو بس آپ کی تھی لیکن دعا نہیں کی تو اس لیے آپ نہیں چڑھ پائے، اور اگر آپ دعا کرتے لیکن بھاگتے نہیں تو بس آپ کی تھی مگر آپ نے ہمت نہیں کی. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے. اوکے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات کی سماحت ہے کہ اگر آپ کی لائف سے ہارڈ شپس ختم ہو جائیں گی تو سکسیس آپ سے اتنی ہی دور ہو جائے گی. یعنی کہ اگر آپ دعا بھی کریں لیکن اپنی ہارڈ شپس کو بھی کبھی ختم نہ کریں، اور اپنی ہارڈ شپس ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح کنٹینیو کریں، کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا لائف میں اسٹرگل آؤٹ کرنا اور جو ہے ہارڈ شپس کرنا ہے. باقی سکسیس جو ہے کچھ چیزیں اپنی قسمت سے بھی ہوتی ہیں، تو کچھ چیزوں کو اس کے حوالے کر کے کام کرتے رہنا چاہیے، اور اسی سے ہماری کامیابی ملے گی. بہت اچھا لگا سباہت آپ سے بات کر کے، اور اسی کے ساتھ آج ہماری پوڈ کاسٹ کا اینڈ بھی ہو چکا ہے.
اور آج ہم نے جانا ہے کہ اے آئی کس طریقے سے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لرننگ اسٹائل، اسپیڈ اور نیڈ کے مطابق ایجوکیشن کو کس طریقے سے پرسنلائز کرتا ہے، اور اے آئی ایک پاورفل گائیڈنس کے لیے، ٹیچر کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے محنت ہمیشہ سب سے اوپر رکھ کے جو ہے نا کام کرتا ہے۔ میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں سباحت کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی جو ہے نا اپنی جرنی اور اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ویلیویبل ٹائم نکال کر ہمارے لیے جو آئی تھی یہاں پہ، تو اور انہوں نے اپنی اتنی انسائٹ فل باتوں سے ہمارے جو ویورس کو انٹرٹین کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ تو You're آج کا welcome. پوڈ My کاسٹ pleasure. یہیں تک، اور ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں نیا گیسٹ کے ساتھ اور نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں صبا آئی والی فرام ریحان ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے سائننگ آف۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔